शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। आज की पहली खौफनाक कहानी इम्तियाज शेयर कर रहे हैं। इम्तियाज कहते हैं कि हम लोग कराची नाज़िमाबाद के रहने वाले हैं। आज आपके साथ यहाँ के एक बहुत ही ज़्यादा वीरान, सुनसान और बहुत ज़्यादा घर की कहानी शेयर करूँगा। तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी का और कहानी सुनते हैं इम्तियाज की जुबानी। कराची के नाजुक दिल में नाज़िमाबाद का इलाका, जहां आबादी का शोर दिन भर गूंजता था, वहां एक वीरान घर चुपचाप खड़ा था। पिछले 10 बरस से उस घर में कोई आबाद नहीं हुआ था। लोग कहते थे कि उस घर पर मौत का साया है, इसीलिए उस घर को मौतज़दा घर का नाम दिया जाता था। उस मौतज़दा घर की पूरे इलाके में बहुत ज़्यादा दहशत थी। दिन के उजाले में भी उस घर के करीब से गुजरते ही लोगों के दिलों में खौफ की लहर जाग उठती थी। उसकी पुरानी टूटी दीवारें, जली हुई खिड़कियां और चिरमिराते हुए दरवाजे सब एक अनोखी दहशतनाक कहानी सुनाते थे। मगर असल खौफ तो रात के सन्नाटे में पैदा होता था, जब वहां पर कुछ ऐसा होता था जिसके खौफ से रात के मारे कोई भी उस घर के आसपास में रहने वाले मकीन घरों से बाहर निकलते हुए 10 बार सोचते थे, क्योंकि रात होते ही वहां पर पता नहीं कहां से एक काले रंग का कुत्ता आ जाता था, जो रात भर उस वीरान मौतज़दा घर के आगे पहरा देता था, मानो जिस तरह से वो उस घर का कोई चौकीदार हो। रात भर उस घर के बाहर बैठकर रोता और बहुत भयानक आवाज़ें निकालता। उसी घर के गेट के साथ एक टूटी हुई खिड़की थी, शायद बैठक की। उस खिड़की की तरफ देखकर वो कुत्ता जब भी रोता, जब भी खौफनाक आवाज़ें निकालता, उसी वक्त वो खिड़की चिर की आवाज़ से हल्की सी खुलती और उसमें एक भयानक चेहरा नमूदार होता, जिसकी आंखें ऐसी होती कि उनमें अंगारे दहक रहे हों। चेहरा इतना स्याह होता कि कोई नए नक्श दिखाई तक न देता और एक खौफनाक, हैबतनाक वजूद चमकती आंखों के साथ रात के पिछले पहर में उस वीरान घर की खिड़की में नमूदार होता। जब कुत्ता रो रो कर उसको आवाज़ें देता और वो कुत्ते की आवाज़ों पर उस पुरानी खिड़की में झांकती, वो जो भी मखलूक थी उसका बसेरा उसी घर में था। फिर वो मखलूक रात भर रोती, सिसकियाँ ले लेकर। कोई शामत का मारा, कोई भी मुसाफिर राह गुजर अगर वहां से गुजरता तो उसे पुकारती। इसी तरह से इलाके का एक आदमी देर रात के अपने घर वापस आ रहा था। रात का कोई 1:30-2 बजे का टाइम था। वो उसी गली में से गुजर रहा था जिसके कोने पर वो वीरान मौतज़दा घर मौजूद था। तो वो कहता है कि जो ही मैं वहां से गुजरने लगा, मैंने काले रंग के कुत्ते को देखा, जो बहुत ज्यादा गैर मामूली आवाज से निकाल रहा था। ऐसे लग रहा था कि वो उस घर के आगे बैठकर रो रहा है, जिसके ऊपर एक जंग आलूद ताला लगा हुआ था। मैं थोड़ा सा परेशान हुआ कि कहीं इस घर में कोई चोर तो नहीं, क्योंकि अक्सर कुत्ते चोर को देखकर भौंकते हैं। तो मैं खड़ा होकर सिर्फ देखने ही लगा। तभी मेरे कानों के साथ एक औरत की आवाज टकराई। मैं इस तरफ खड़ी हूँ, मुझे इधर देखो। वो कहता है कि जैसे ही मैंने वो औरत की आवाज सुनी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। घर पर तो ताला है, ये औरत की आवाज कहाँ से आई? मैंने उस घर को बाहर चारों तरफ देखा, मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी एक लम्हे को मेरी नजर रुक गई, जब मेरी नजर उस घर की टूटी उस पुरानी खिड़की पर गई, जिसके अंदर एक भयानक चेहरा नमूदार हुआ, जिसकी सिर्फ आंखें नजर आ रही थी। वो चमकती दमकती और दहकती हुई आंखें जब ऊपर नीचे हुई, मुझे तो ऐसा लगा कि मेरी सांसें रुक जाएंगी, मेरे कदम थम गए। लेकिन फिर दोबारा उसकी खौफनाक हंसी गूंजी।
وہ بہت ڈراؤنے کہکوں میں ہنس رہی تھی۔ اسی لمحے میں نے وہاں سے دوڑ لگا دی اور اپنے گھر آ کر سانس لیا۔ میرے گھر والے یہ سن کر بہت ڈر گئے۔ اس رات مجھے شدید بخار آ گیا، یہاں تک کہ وہ بخار 3 دن تک اترا ہی نہیں۔ میرے دل میں اس مخلوق کو دیکھ کر اتنا ڈر بیٹھا۔ میں نے اپنے دادا جی سے پوچھا، آپ تو پرانے اس علاقے کے رہنے والے ہیں، کیا آپ کو اس گھر کی کوئی حقیقت معلوم ہے؟ جس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ جب میں تمہاری عمر کا ہوتا تھا تب یہ گھر نیا نیا تعمیر ہوا تھا۔ اس گھر میں ایک شادی شدہ جوڑا آیا تھا، ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ 3 ماہ پہلے ہی ان کی شادی ہوئی تھی۔ اس آدمی نے یہ مکان خرید لیا، وہ ایک پروفیسر تھا۔ جیسے وہ اس گھر میں آیا 41 دن کے اندر اندر اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ نہ اسے کوئی بیماری ہوئی، نہ اسے آنکھوں میں کوئی انفیکشن ہوا، بس پہلے دھندلا نظر آیا اور پھر وہ مکمل طور پر اندھا ہو گیا۔ جب ڈاکٹر نے چیک کیا تو اس نے کہا کہ اس کی آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے۔ اس کے بعد اس گھر میں ہی اس آدمی کی موت ہو گئی۔ وہ نئی نویلی دلہن 6 ماہ کے اندر اندر بیوہ ہو گئی۔ اس کے گھر والے اسے آ کر لے گئے۔ اس کے بعد سے یہ گھر ویران پڑا ہے۔ اس دوران 3-4 بار لوگوں نے کوشش کی، اس کے ہی رشتہ داروں اور بھائیوں نے اس کو بیچنے کی۔ جس بھائی نے اس گھر کو بیچنے کے لیے ایک پارٹی کو دکھایا، ابھی صرف اور صرف ڈیل ہوئی ہی تھی، اس کی کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی۔ اس کے بعد سے یہ گھر موت کا گھر اور منحوس گھر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کئی زمانے بیت گئے۔ ایک اور کوئی فیملی تھی، ان کے ہی رشتہ دار تھے، ان لوگوں نے یہاں پر آ کر رہنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی جب یہاں پر آئے تو ان کی بھی فیملی کا جو سربراہ تھا، جو ان کا باپ تھا، والد تھا، اس کا بھی اسی گھر میں انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اس گھر میں کوئی بھی نہیں آیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 10 برس سے خالی ہے، لیکن یہ 10 برس سے خالی نہیں ہے، یہ کئی عرصوں سے خالی ہے، شاید 50 یا 60 برس سے۔ 10 برس کا اس لیے بولتے ہیں کہ ابھی بھی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ گھر آباد ہو جائے۔ ابھی بھی بہت سے پراپرٹی ڈیلرز چاہتے ہیں کہ اس گھر میں کوئی آ کر آباد ہو، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ موت کا مسکن ہے۔ میں نے جب اس گھر کے بارے میں اتنی باتیں سنی، میرا دل بہت زیادہ پریشان رہتا تھا۔ ایک رات میں اس گھر سے تھوڑا دور ہی تھا تو میرے کانوں کے ساتھ اس ویران گھر کے باہر کالے کتے کی آواز سنائی دی۔ اس کی بہت لمبی چیر دینے والی چیخیں آس پاس کے ماحول کو بے تحاشا خوفناک بنا رہی تھیں۔ اس کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جس طرح سے وہ کتا بے چینی کے ساتھ اس گھر کے آگے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، کبھی اس طرف جاتا تو کبھی اس طرف۔ میں اس کتے کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گیا۔ تبھی وہ کتا اس گھر کی پرانی کھڑکی کے آگے جا کر رونے لگا۔ تبھی ایسا لگا کہ اس پرانی ٹوٹی کھڑکی کو کوئی کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں تو اتنا خوفزدہ ہوا، میں فوراً سے وہاں سے اپنے گھر چلا گیا۔ رات بھر میں سو نہیں سکا۔ اس علاقے میں اتنا خوف تھا کہ شام ہوتے ہی بچوں کو روک دیا جاتا تھا کہ اس گھر کی طرف نہیں جانا۔ وہ گھر بہت زیادہ وحشت ناک تھا۔ اس گھر کے بارے میں جتنی بھی کہانیاں مشہور تھیں وہ جھوٹی نہیں تھیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ کچھ آوارہ مزاج لڑکے جو کہ صرف ان چیزوں کو محض قصے کہانیاں سمجھتے تھے، شرارتی مزاج لڑکے 4 دوست اس رات اپنی دلیری کو ثابت کرنے کے لیے وہ اس ویران گھر کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ کون جائے گا اس گھر میں؟ تو اسد ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ تم چلے جاؤ، پتہ ہے نا اس گھر کو موت زدہ گھر کہتے ہیں۔ جس پر سلمان بولا، جو بہت زیادہ بہادر تھا، ارے پاگل ہو گئے ہو، میں تو چلا ہی جاؤں گا، لگتا ہے تم ڈر رہے ہو۔ لیکن عادل جو ہمیشہ شرارتوں میں پیش رہتا تھا، اس نے کہا کہ تم دونوں ہی چھوڑو، تم دونوں کے بس کی بات نہیں ہے، ہم ہی چلے جائیں گے۔ اس طرح سے ان 4 دوستوں نے فہد سمیت اس گھر کو اندر سے دیکھنے کا فیصلہ کیا اور ایک دوسرے کو چیلنج کیا، شرط لگائی کہ رات کے اس پچھلے پہر میں جس وقت سناٹا چھائے گا ہم لوگ اس گھر میں جائیں گے۔ وہ شام کے ٹائم اس گھر کو دیکھنے کے لیے آئے۔
تاکہ باہر اس کا جائزہ لے سکے کہ جس کا خوف پورے علاقے میں پھیلا ہے۔ بھلا اندر جا کر دیکھتے ہیں اس گھر کی اصل حقیقت ہے کیا۔ اپنے گھر والوں سے جھوٹ بول کر وہ چاروں دوست گھر سے باہر نکل آئے، یہ کہہ کر کہ ہم سب پارک میں میچ کھیلنے جا رہے ہیں۔ گھر والوں نے بھی اجازت دے دی کیونکہ ان کی روٹین تھی، وہ اکثر رات کو باہر نکل کر میچ وغیرہ کھیلا کرتے تھے، لیکن وہ کسی گراؤنڈ میں نہیں جا رہے تھے بلکہ اس موت زدہ گھر میں جا رہے تھے۔ وہ چاروں دوست اسد، سلمان، عادل اور فہد، چاروں دوست اس گھر کے سامنے جمع ہو گئے اور ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کیا سچ میں جانا ہے؟ تو چاروں نے ایک ہی زبان میں جواب دیا، ہاں بالکل۔ پھر اس گھر کی لمبی دیواروں کو پھلانگ کر وہ چاروں دوست اس گھر میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوئے، ایک عجیب سی بدبو اور ایک بہت زیادہ ٹھنڈی لہر نے انہیں گھیر لیا۔ ہر طرف گہرا اندھیرا تھا اور ہوا ایسے تھی جس طرح سے اس میں ایک پرسرار سی سرسراہٹ تھی۔ وہ ٹارچ کی روشنی میں قدم بڑھا رہے تھے، تبھی گھر کے باہر کالا کتا آ گیا۔ کالا کتا بہت ہی زیادہ خوفناک آوازوں میں رو رہا تھا، ان کو چیخ چیخ کر منع کر رہا تھا کہ جان پیاری ہے تو اس گھر سے باہر نکل آؤ، ورنہ تم بھی اس گھر کی ایک بھولی بسری داستان بن جاؤ گے۔ لیکن کتے کی آواز سے ڈرنے کے بجائے وہ اور آگے بڑھنے کے لیے تیار تھے۔ کتا آج پہلی بار اس گھر کے اس بند پرانے بوسیدہ گیٹ کے اوپر اپنے پنجے مار رہا تھا، جیسے واضح طور پر وہ اس گھر کے پرانے بند گیٹ کو کھٹکھٹانے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایک بار تو ان کو ایسے لگا جیسے کوئی دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے وہ رک گئے کہ کسی کو کیسے پتا چلا کہ ہم اس گھر میں داخل ہوئے ہیں، لیکن پھر انہیں لگا کہ باہر تو کتا ہے، شاید کتا ہی یہ سارے کام کر رہا ہے۔ وہ پھر سے آگے بڑھنے لگے۔ اچانک گھر کے ایک مرکزی کمرے سے ایک خوفناک سایہ نمودار ہوا۔ پہلے انہیں اس طرف سے کوئی آہٹ محسوس ہوئی، جس طرح سے ان کے علاوہ بھی اس گھر میں کوئی موجود ہے۔ تو اسے 3 بار ان لوگوں نے پکار کر پوچھا، کون ہے یہاں پر؟ کیا اس گھر میں کوئی رہتا ہے؟ کیا اس گھر میں کوئی آباد ہے؟ بنا نقصان پہنچائے ہمارے سامنے آؤ۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے، ایک عورت نما وجود ان کے سامنے نمودار ہوا، جس نے سفید کلر کا لباس پہنا ہوا تھا، جس کی آنکھیں دہک رہی تھیں۔ اس کا وجود اور چہرہ اتنا ہیبت ناک، اتنا سیاہ تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے اندھیری رات میں 2 انگارے دہک رہے ہوں۔ اس کی ایک خوفناک ہنسی گونجی جس نے گھر کے اس ویران پرسرار سناٹے کو توڑ کے رکھ دیا۔ وہ سناٹا جو پچھلے کئی عرصوں سے اس گھر پر راج کر رہا تھا، اس میں اس عورت کی خوفناک ہنسی، اس کے کہکے گونج رہے تھے اور ان چاروں دوستوں کی چیخیں۔ فہد جو اس کے بہت زیادہ قریب تھا، اس نے ٹارچ پوری اس کے وجود پر جیسے ہی روشنی ڈالی، وہ ایک کالا سیاہ وجود تھا جس کے اوپر صرف ایک سفید کلر کی چادر، جس میں اس کا کوئلے کے رنگ کا چہرہ اور انگاروں جیسی آنکھیں تھیں۔ فہد وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ تینوں دوست ایسے تھے کہ ان کے حلق میں ان کی چیخیں جو تھیں وہ وہیں پر پھنس کے رہ گئی تھیں۔ فہد کو اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، فہد جلدی اٹھو۔ تبھی سلمان نے اور اسد نے ہمت کی فہد کو اٹھانے کی۔ وہ تھوڑا بہت نیم بے ہوشی کے عالم میں تھا۔ بڑی تیزی کے ساتھ اس کو سب سے پہلے دیوار کے اوپر کر کے دوسرے دوست عادل نے اس کو باہر کی طرف گھسیٹا اور چاروں دوست اس گھر سے بھاگ نکلے۔ وہ دوست ان کا فہد جو بے ہوش تھا اس کو ایک موٹر سائیکل پر بٹھا کر اس کے گھر چھوڑ آئے اور صرف اتنا ہی کہا کہ یہ گراؤنڈ میں بے ہوش ہو گیا ہے۔ گھر والوں کو لگا کہ شاید یہ وہاں پر کرکٹ میچ کھیلتے ہیں، گرمی کی وجہ سے اس کو چکر آ گئے ہوں گے اور بے ہوش ہو گیا ہوگا، لیکن اس کے چہرے کا وہ زردی مائل رنگ کچھ اور ہی بیان کر رہا تھا۔ کپڑوں پر لگے وہ مٹی اور پرانے جالے یہ بتا رہے تھے کہ یہ کسی گراؤنڈ سے نہیں بلکہ کسی ایسی جگہ سے ہو کر آیا ہے جو بہت عرصے سے بند تھی۔ فہد کی امی کہنے لگیں کہ اس کے کپڑے اتنے گندے کیوں ہو رہے ہیں، تو اس کے ابو نے کہا یہ زمین پر گرا ہوگا شاید اس لیے۔ اس کے چہرے پر مسلسل پانی کے چھینٹے مارتے رہے۔
اسے تھوڑا سا ہوش آیا تو وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا اور اس سے یہ پوچھ رہا تھا کہ آخر میں کہاں پر ہوں، جس پر اس کے گھر والوں کا یہ جواب تھا کہ تم اپنے گھر میں ہو، تم میچ کھیلنے گئے تھے، تم بے ہوش کیسے ہو گئے؟ وہ پانی مانگ رہا تھا۔ تبھی اس کی بہن بھاگتی ہوئی گئی اور اس کے لیے پانی کا گلاس لے کر آئی۔ پانی پینے کے بعد اس نے چاروں طرف سب کو دیکھا۔ اس کی نظریں ایسی تھی جیسے اجنبی نظریں ہوں، جیسے وہ ان کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ فہد کی امی نے کہا، فہد کیا بات ہے، تم اس طرح سے کیوں سب کو دیکھ رہے ہو؟ وہ ایک بار پھر پیچھے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ ان لوگوں نے اسی ٹائم ڈاکٹر کو بلایا تو ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا کہ یہ کسی شوق کی وجہ سے بے ہوش ہوا ہے۔ اس کی یہ حالت اس لیے کہ اس نے کچھ ایسا دیکھا ہے جس کو یہ برداشت نہیں کر سکا۔ اس کے اوپر اس وقت ایک خوف کی کیفیت طاری ہے۔ جب یہ ہوش میں آئے تو اس کو اعتماد میں لے کر پوچھیں یا اس کے دوستوں سے پوچھنے کی کوشش کریں۔ رات بھر وہ لوگ جاگتے رہے۔ فہد کو بالکل بھی ہوش نہیں آیا۔ سب بہت زیادہ پریشان تھے۔ قریب فجر کے ٹائم اس کے والد صاحب اس کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ سورہ یاسین پڑھ پڑھ کے اس کے اوپر پھونک مار رہے تھے۔ تبھی انہیں ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے ان کی سیڑھیوں میں بہت تیزی سے کوئی اوپر چڑھ کے گیا ہے۔ تو اس کے والد صاحب نے پوچھا، کون ہے باہر سیڑھیوں میں؟ دیکھا تو ایک بھیانک سا وجود، ایک عورت کی پرچھائی اوپر جا رہی تھی۔ وہ ڈر گئے اور پھر سے آ کر سورۃ یاسین پڑھنے لگ گئے۔ فہد کو ابھی بھی ہوش نہیں تھا۔ اس کے والد صاحب سمجھ گئے کہ ماجرا کچھ ہو رہی ہے، اس کے ساتھ کچھ ایسا حادثہ ہوا ہے جس کے ساتھ کوئی اندیکھا وجود بھی جڑا ہوا ہے۔ اب وہ مزید ڈر گئے۔ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے ان کے کندھے بہت زیادہ وزنی ہو گئے اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے کانوں میں کوئی شور مچا رہا ہے جو پوری طرح سے نہیں چاہتا کہ وہ پاک کلام قرآن پاک کو پڑھیں۔ انہوں نے اسی ٹائم اور بلند آواز میں تلاوت قرآن پاک شروع کر دی تو چھت کے اوپر کسی نے بھاگنا شروع کر دیا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ چھت کے اوپر جیسے بہت سے چور بھاگ رہے ہوں، جو اس ڈر سے بھاگ رہے ہوں کہ ان کو کوئی پکڑ نہ لے۔ کوئی اس دیوار سے کود رہا ہے تو کوئی اس دیوار سے۔ ایک شور برپا ہو گیا۔ سب گھر والے جاگ گئے تو فہد کے ابو نے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بعد جیسے ہی قرآن پاک کو بند کیا گیا، مکمل سناٹا چھا گیا۔ فہد کے ابو نے یہ بات سب کو بتائی کہ میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا تو میں نے ایک عورت کا وجود دیکھا جو سیڑھیوں سے بھاگتے ہوئے اوپر گئی، اور میرے کانوں میں ایسا شور شرابہ تھا کہ کوئی مجھے قرآن پاک پڑھنے سے روک رہا تھا۔ اس کے ساتھ کچھ اور ہی معاملہ ہے، یہ گراؤنڈ میں یوں ہی بے ہوش نہیں ہوا۔ اسی طرح سے رات گزر گئی، صبح ہو گئی اور فہد کو ہوش آ گیا، لیکن جب اسے ہوش آیا تو اس کی آنکھیں بالکل اجنبی تھیں۔ وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا، بڑبڑا رہا تھا، بولتا ہی جا رہا تھا، اپنے منہ پر تھپڑ مار رہا تھا، کبھی ہنسنے لگ جاتا، کبھی رونے لگ جاتا۔ اس کے گھر والے اسے بہت مشکل سے سنبھال رہے تھے۔ ڈاکٹر کو فوراً سے بلایا گیا۔ ڈاکٹر آیا، ڈاکٹر نے اسے چیک کرنے کی کوشش کی تو وہ چلانے لگ گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی سائیکی اٹیک ہوا ہے، یہ اس وقت اپنے ہوش و حواس میں بالکل بھی نہیں ہے، اس کے ذہن پر کسی بہت گہری چیز کا اثر ہوا ہے، اسے کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر جائیں۔ فہد کے گھر والے بنا ٹائم ویسٹ کیے اسے کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر گئے، جنہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس سے بات کی جا سکے، اس سے کچھ پوچھا جا سکے، لیکن جیسے جیسے گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھ رہی تھی اس کا ذہنی توازن تیزی سے خراب ہو رہا تھا۔ تبھی اس کے سبھی دوستوں سے رابطہ کیا گیا، ان کو بلایا گیا اور ان سے پوچھ گچھ کی گئی تو ڈر کے سب نے بتا دیا کہ ہم اس موت زدہ گھر میں گئے تھے۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ ہمیں بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا ماجرا ہے، اس کی رپورٹس میں ایسی کوئی بیماری نظر نہیں آ رہی جس سے اس کا ذہنی توازن پلٹ گیا ہو، لیکن اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ یہ اپنی ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ آپ اسے کسی عامل کے پاس لے کر جائیں کیونکہ ڈاکٹری علاج نہیں ہے یہ۔ وہ لوگ بڑی مشکل کے ساتھ اسے لے کر گھر پہنچے۔ دوپہر ہو گئی، کسی نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا، اس کی حالت ہی ایسی تھی، اسے سنبھالتے یا کیا کرتے۔ فہد کے والد صاحب ایک عامل کو جانتے تھے، پھر فہد کے والد صاحب اسے ایک عامل کے پاس لے کر گئے۔ جب اس کو وہاں پر 3 ہٹی لے کر گئے، وہاں پر جاتے ساتھ اسے دورہ پڑ گیا، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے،
منامل نے جب پڑھائی کی تو اس مخلوق کی حاضری فہد کے اوپر ہو گئی، جس نے بتایا کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گی، یہ میرے گھر میں آئے تھے، میں اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی، اسی گھر میں جہاں پر میں کسی کو بھی زندہ نہیں رہنے دیتی۔ وہ ایک پچھل پہلی چھڑیر آفت تھی جس کا بسیرا اس گھر پہ تھا، اسی وجہ سے اس کو موت زدہ گھر کا نام دیا گیا تھا۔ اور عامل نے کہا کہ اس کے اوپر بہت بھاری مخلوق ہے اور اس کو اتنی آسانی سے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، یہ حفاظت کا تعویذ اس کے گلے میں پہنا دے، اللہ کرے گا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن تعویذ وہ کہاں پہننے والا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے پہننا ہی نہیں۔ بڑی مشکل سے اس کے بستر کے اندر چھپا کر تکیے کے نیچے تعویذ رکھا گیا۔ جب تعویذ رکھا تو کچھ اس کے دماغ کو سکون آیا اور وہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ سوتا سوتا تھوڑی دیر کے بعد پھر چیخو پکار کرنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے کوئی پکار رہا ہے۔ اس کی حالت بہت دن خراب رہی۔ اس کے بعد اس کا ڈاکٹری علاج بھی چلنے لگ گیا، اس کو سلیپنگ پلز دے کر سلا دیتے تھے، جب وہ جاگتا تھا کچھ عرصہ نارمل رہتا تھا۔ ان کے گھر کے اوپر مسلسل بلی روتی تھی، جو اس کو جتنی بار بھگاتے تھے وہ نہیں جاتی تھی۔ تقریباً فہد جو ہے 6-7 ماہ تو بہت بیمار رہا۔ پھر اس کے بعد انہیں عامل نے اس کا اتنا علاج کیا کہ وہ آہستہ آہستہ زندگی کی طرف لوٹنے لگ گیا، اور پھر کہیں جا کر اس کا ذہنی توازن ٹھیک ہوا پورے 1 سال کے بعد۔ لیکن پھر بھی اس کی یادداشت پر اتنا اثر پڑا تھا کہ وہ بہت کچھ بھول جاتا تھا۔ وہ اسی مخلوق کا اس کے اوپر بسیرا تھا۔ جب وہ ٹھیک ہوا تو وہ بتاتا تھا کہ میرے پیچھے ہر وقت ایک کالے چہرے والی عورت رہتی تھی، میں جہاں بھی جاتا تھا وہ میرے پیچھے کھڑی ہوتی تھی، میں پلٹ کر دیکھتا تھا تو وہ کونے میں کھڑی ہوتی تھی، میں اکیلا ہوتا تھا تو وہ میرے سامنے آ جاتی تھی، میں گلی میں چلتا تھا تو وہ میرے پیچھے ہوتی تھی، گنگناتی، کبھی روتی تو کبھی ہنستی۔ ان سب باتوں کے بعد اس گھر کا خوف اتنا پھیل گیا کہ لوگ دن کے وقت بھی وہاں سے گزرنے سے کترانے لگے۔ ناظم آباد کا وہ بھیانک مکان اب کس حال میں ہے کوئی نہیں جانتا، کیونکہ اس کے بعد اس طرف کوئی گیا ہی نہیں۔ اس کے اب کھنڈر نما مکان کے اور کیا حالات ہیں یہ جاننے کے لیے کوئی بہت ہمت والا ہو جو وہاں پر جائے، لیکن آس پاس کے لوگ یہی بتاتے ہیں کہ اب بھی کالا کتا وہاں پر روتا ہے۔ یہ ناظم آباد کے اس خوفناک مکان کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ امتیاز صاحب کا۔ اس طرح کبھی بھی ایسی شرطیں لگا کر ایسی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے جہاں پر آپ کو پتا ہو کہ آپ اپنی زندگی کو گوا بیٹھیں گے۔ زندگی بہت خوبصورت چیز ہے اور یہ ایک بار ہی ملتی ہے۔ اگر اسے خود انسان ایسے خطروں میں ڈالے تو پھر کسی کو گلہ نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ پہلے اپنی حفاظت دیکھیں، پھر ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگیں۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ رات کی کہانیوں میں بھی سٹوری آئے گی، اس کو وزٹ کریے گا، آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا۔ میرا نیا چینل کمیونٹی ٹیب میں اس کا لنک آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ مجھے زیادہ سے زیادہ وہاں پر سپورٹ کریں، وہاں کی سٹوریز بھی آپ کو بہت اچھی لگیں گی۔ گرمی بہت زیادہ ہے، پلیز اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنے بڑے بزرگوں کا خیال رکھیں، اور اپنے گھروں میں آنے والے بے زبان معصوم پرندوں کا خیال رکھیں۔ ان کے لیے دانا پانی اپنے چھتوں پر ضرور رکھیں۔ گھروں کے باہر بھی کچھ برتن بھر کے رکھیں کہ وہاں سے بھی گزرنے والے جیسے بلی یا کتے گلی میں سے گزرتے ہیں تو وہ بھی پانی پی سکیں۔ انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جو لوگ چینل کو وزٹ کریں اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہاں پر ڈیلی ڈوز ملتا ہے ہارر سٹوریز کا۔ 2 دن میری سٹوریز آتی ہیں نانا جی کی کہانیوں میں اور نوشین سکیری سٹوریز میں، اور 1 دن میری کہانی آتی ہے خوفناک کہانیوں میں اور رات کی کہانیوں میں۔ یعنی 4 چینل ہیں، چاروں چینلز کو میں ایک دن میں لے کر آتی ہوں۔ 1 دن خوفناک کہانی اور رات کی کہانی ہے، اور 1 دن نانا جی کی کہانی ہے اور نوشین سکیری سٹوریز۔ تو چاروں چینل کو سبسکرائب کریں، چاروں چینل کی سٹوریز کو انجوائے کریں، اور اپنے اچھے پیارے پیارے کمنٹس مجھے دیتے رہیں۔ میں اسی طرح سے آپ لوگوں کے لیے ڈھیروں کہانیاں لاتی رہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔